अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। बैनुल-अक़वामी मंजरनामा इंतहाई तेज़ी से बदल रहा है। नई ताकत, नया इत्तेहाद, नया मंजरनामा तश्कील पा रहा है। हम एक अरसे से अपने प्रोग्रामों में मालूमात की बुनियाद पर आपसे ये अर्ज़ कर रहे थे कि शायद माइट इज़ राइट वाली कहानी दुरुस्त साबित हो रही है। शायद ये जो जमहूरियत का, लिबरल डेमोक्रेसी का कई दिहाइयों तक चलने वाला निज़ाम है, शायद ये गिरने के करीब अब कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है, जिसकी ताज़ा मिसाल अमरीकी सदर के हालिया बयानात, हालिया इक़दामात और हालिया बनने वाला नया इत्तेहाद है। पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? क्योंकि कुछ देर पहले आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत बाकायदा कबूल कर ली है। इससे पहले तुर्किया ने यह दावत कबूल की, उससे पहले UAE ने यह दावत कबूल की। भारत उसका हिस्सा है, इसराइल उसका हिस्सा है, कई और ममालिक अज़रबैजान समेत और मोरक्को समेत वो भी इसका हिस्सा बन चुके हैं। अब बारीक नुक्ता ये है कि जो बोर्ड ऑफ पीस है और ISF है, जो स्टेबलाइजिंग फोर्स है गज़ा के लिए, उसमें फ़र्क है। और ISF के हवाले से इसराइल कह चुका है कि कतर और तुर्किया हमें कबूल नहीं होंगे। भारत में जो उनके सफ़ीर हैं वो आदित्य राज कौल नामी एक सहाफ़ी भारत का, उसको कह चुके कि पाकिस्तान भी कबूल नहीं होगा। तो ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। बोर्ड ऑफ पीस में जाना पाकिस्तान के लिए क्यों ज़रूरी था? क्या बोर्ड ऑफ पीस एक अक़वाम मुत्तहिदा की पैरेलल नई बॉडी होगी? क्योंकि ट्रंप ये कह चुके हैं कि दीगर जो डिस्प्यूट्स होंगे दुनिया भर के, वो भी बोर्ड ऑफ पीस ही सेटल करेगा। यूरोपीय यूनियन के यहाँ क्या सूरत हाल आप देख चुके हैं। फ्रांसीसी सदर को उसने क्या कहा, डेनमार्क, इटली और दीगर ममालिक के हुक्मरानों को कैसे वो ललकार रहा है, पुकार रहा है। यूरोपीय यूनियन सोच रही है कि जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो मुअत्तल किया जाए। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की अलबत्ता जो तकरीर थी कल की, वो इंतहाई अहम और तारीख़ी तकरीर है। कई ऐसे शाहकार जुमले जो आने वाले दिनों में सुनहरी हरूफ से याद रखे जाएंगे। वो इस कलई का लिबादा खोलने के लिए काफ़ी हैं जो इस निज़ाम ने कई दिहाइयों तक अपने ऊपर ओढ़ा हुआ था। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, इफ़ यू आर नॉट ऑन द टेबल एट द टेबल यू आर ऑन द मेन्यू। अगर आप टेबल पर नहीं हैं तो फिर आप मेन्यू का हिस्सा हैं, ताकतें आपको हड़प कर जाएंगी। ये उन्होंने इंकशाफ किया, एतराफ़ किया और ये बताया कि ये फसाना था जिस निज़ाम के तहत हम चल रहे थे, ये अब टूट चुका है। अब नया इत्तेहाद, नई सूरतगरी हमें देखने को मिलेगी। तो ये बदलते मंजरनामे पर हमने आज ज़हमत दी है जनाब हुसैन सैयद साहब को। बैनुल-अक़वामी अमूर हों, तहक़ीक़ का शोबा हो, सहाफ़त का शोबा हो, सियासत का शोबा हो, पाक चाइना ताल्लुकात हों, पाक अमरीका ताल्लुकात हों, बदलता मंजरनामा हो, मुशाहिद साहब से बेहतर और रैशनल आवाज़ बड़ी कम सुनने को हमें मिलती है। बड़ी मेहरबानी मुशाहिद साहब की, हमें अक्सर टाइम देते थे। मुशाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, मैंने तो खुलासा ही पेश किया है और कुछ फफोले हैं जो आपके सामने रखने हैं और कुछ सवाल हैं। सबसे पहले पाकिस्तान ने ये गज़ा से मुतालिक जो बोर्ड ऑफ पीस है उसमें शमूलियत की दावत कबूल की है। UAE और तुर्की ऑलरेडी कबूल कर चुके। ये इसमें शमूलियत क्यों ज़रूरी थी पाकिस्तान के लिए, और क्या ये मेरा तासुर दुरुस्त है कि ISF जो स्टेबलाइजिंग फोर्स है और पीस बोर्ड है, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें? अस्सलाम वालेकुम जामी साहब, और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने बड़ा जामे तज्ज़िया पेश किया और आपने बड़े 2-3 मिनट में सारी जो बैनुल-अक़वामी बदलती हुई सूरत हाल है, जिसमें मैं समझता हूँ वाकई आपने सही निशानदेही की। जो मार्क कार्नी का, जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर का कल का खिताब है, वो तारीखी है और वो पहली दफ़ा मगरब में जो एक तकसीम और दरार आ गई उसकी कासी करता है। जहां तक बोर्ड ऑफ पीस का ताल्लुक है, आपने सही फरमाया, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि बोर्ड ऑफ पीस जो ट्रंप ने बनाया है वो उसका ताल्लुक नहीं है इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स से। ISF जो बनने जा रही है वो दो मुख्तलिफ चीजें हैं और उनका मैंडेट मुख्तलिफ है, उनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस मुख्तलिफ है। और जहां तक पाकिस्तान की शमूलियत का ताल्लुक है, मुझे तो ख्याल था कि बेहतर ये होता कि जितने मुस्लिम ममालिक जिनको दावत दी थी शुरू में ट्रंप ने, जो 8 ममालिक थे गालिबन, पाकिस्तान, तुर्की, इंडोनेशिया, ये सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, बहरीन वगैरह, ये मुशतरका और मुत्तफिक फैसला करते, लेकिन वो नहीं कर सके और उस एजेंडे में अपना एजेंडा भी डालते कि हम बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होंगे इन तरजीहात पर, जिसमें सफ़े अव्वल पर फ़लस्तीनी रियासत का क़याम जिसका कैपिटल यरूशलेम हो, और दूसरा हमारी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, जम्मू और कश्मीर की हक़ खुद इरादियत के हवाले से। क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि ये बोर्ड ऑफ पीस ना सिर्फ गजा तक महदूद रहेगा, अब इसका मैंडेट ब्रॉडर है टू सॉल्व ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट और उनके। तो हमारा तो ये एजेंडा है, लेकिन बहरहाल चूंकि बाकी मुसलमान मुल्कों ने भी बेशतर ने फैसला कर लिया है
تو پاکستان نے بھی جوائن کیا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ پاکستان کلمہ حق کہے گا کم سے کم فلسطین کے حوالے سے اور کشمیر کے حوالے سے، اور ایران کے خلاف اگر کوئی ایسی جارحیت ہوتی ہے تو اس کی پرزور مذمت بھی کرے گا، اس کی مزاحمت بھی کرے گا، کیونکہ پیس اور جو آکیوپیشن ہے اسرائیل کا ہو یا اگریشن ہے اگینسٹ اینی ملک، وہ ناقابل قبول ہے۔ دیکھیں نا مشاہد صاحب، اس میں ظاہری بات ہے بھارت بھی اس کا حصہ ہے اور اسرائیل بھی اس کا حصہ ہے۔ آفیشلی اناؤنس نہیں کیا جوائن کرنا، وہ لیکن اسرائیل نے اناؤنس کر دیا جوائن۔ اطلاعات ہیں کہ بھارت بھی اس کا حصہ بننے کو تیار ہے اور وہ بھی قبول کر لیں گے اس پیشکش کو، اور وہ تو پہلے ہی ٹرمپ کی قربت ڈھونڈنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ خواہش مند ہے بہت۔ جی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں مشاہد صاحب آپ سے کہ بھارت اور اسرائیل کے ہوتے ہوئے اس اپرچونٹی کو، اس پلیٹ فارم کو یا اس ٹرین کو مس کرنا برا فیصلہ ہوتا، اور اگر اس کا ہم حصہ ہیں تو شاید کسی حد تک اپنے ہم جو قریبی ترین دوست ہے چین، اس کے مفادات کا بھی وہاں تحفظ کرنے قابل ہوں، تو اسٹریٹجیکلی کوئی اس کے فوائد تو ہیں نا؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں۔ ویسے تو بائی دا وے آپ کو معلوم ہی ہے جامی صاحب کہ چائنا کو بھی دعوت دی ہے انہوں نے، شی جن پنگ کو بھی، اور صدر پوٹن کو بھی دعوت دی ہے رشیا کے، وہ کیا انہوں نے بھی قبول نہیں کیا بورڈ آف پیس کے لیے۔ لیکن یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں انگریزی میں، اٹس بیٹر ٹو بی انسائڈ دی ٹینٹ دین آؤٹ سائڈ دی ٹینٹ۔ جہاں بھی ہو، جس پلیٹ فارم میں اگر آپ اپنی بات کر سکتے ہیں، اگر آپ نے اپنے مقاصد اور مفادات کا تحفظ کر سکتے ہیں اور آگے بڑھا سکتے ہیں، تو پھر ایک جو پلیٹ فارم ہے اس کا موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو اتنا آسان فیصلہ نہیں تھا، لیکن چلو ایک پریگمیٹک اور پرنسپل فیصلہ ہے کہ ہم اپنے اصول جو ہیں فلسطین اور کشمیر کے حوالے سے اگر اس کو اجاگر کرنے میں اس میں کامیاب ہیں، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے جو درینہ دوست اور ہمارے ہمسائے ہیں اور ساتھی ہیں چین، ان کے مفادات کا تحفظ کر سکیں، تو یہ ایک اچھی بات ہوگی، اور یہ ہمارے قومی مفاد کے مطابق بھی ہے اور عالمی امن کے مطابق بھی ہے۔ مشاہد صاحب آپ آ جاتے ہیں جو اسٹیبلائزنگ فورس ہے، اسٹیبلائزنگ فورس کے حوالے سے تو اسرائیلین جو رجیم ہے وہ تو کہتی ہے کہ ہمیں قطر بھی قبول نہیں ہے، ترکیہ بھی قبول نہیں ہے۔ ریسنٹلی ان کا جو انڈیا میں ایمبیسڈر ہے وہ کہہ چکا کہ ہمیں پاکستان بھی قبول نہیں ہوگا، تو یہ تو اگر میں یہ کہوں کہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے تو یہ غلط تو نہیں ہوگا؟ بائی دا وے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ غازہ کا یہ تو بورڈ آف پیس ہے نا، غازہ کے حوالے سے ایگزیکٹو بورڈ بھی بنایا ہے، اس میں بھی ٹرمپ نے دعوت دی اور اس میں ایکسپٹ کر لیا ہے ترکی نے اور قطر نے، یو ای کے علاوہ۔ اور مزے کی بات ہے کہ اس میں کافی ناراض ہیں اسرائیل والے کہ کیوں غازہ کے ایگزیکٹو بورڈ میں آپ نے شامل کیا ہے ترکی اور قطر کو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یس دیٹس رائٹ ورک، اٹس ریئلی اے بلیسنگ ان ڈسگائز، کیونکہ ہم اسرائیل کا گندا کام کرنے نہیں جانا چاہتے تھے غازہ کے اندر، اسپیشلی ڈسارممنٹ آف حماس، کیونکہ حماس ایک جینوئن لبریشن موومنٹ ہے، وہ اسرائیل کے خلاف جنگ آزادی لڑ رہا ہے، جو فورن آکوپیشن ہے اور جو جینوسائڈ کیا ہے۔ تو اگر ہم اس سے باہر رہتے ہیں تو اچھی بات ہے، جہاں تک ہمارا بورڈ آف پیس تک ہے تو وہاں تک محدود رہے تو بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ اس میں ہم اپنا آواز تو اجاگر کر سکیں گے، اور اگر بوٹس آن دا گراؤنڈ ہوتے تو شاید اس میں اور دقتیں ہوتی اور ہمیں مجبور کیا جاتا کہ وہ کام کریں جو ہم کرنے پر نہیں چاہتے۔ جو صومالیہ، آپ کو یاد ہو صومالیہ میں ہوا تھا 1993 میں، کہ جب ہمارے 24 فوجی بھی شہید ہو گئے تھے، امریکی فوج کے ایما پر ہم ادھر موجود تھے، یو این پیس کیپنگ کا حصہ 1993 میں۔ بالکل ٹھیک مشاہد صاحب، یہ اب میں آ جاتا ہوں ذرا کینیڈین پرائم منسٹر کی اسپیچ کے اوپر، کیونکہ وہ بھی اس سے جڑی ہوئی ہے براہ راست۔ وہ ایک تو انہوں نے فکشن کہا نا اس فسانے کو، کہ دنیا اب طاقتور ممالک کے درمیان مقابلے کے ایک نئے دور میں داخل ہو چکی ہے اور پرانا عالمی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، معاشی انضمام کو دباؤ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، اور اگر درمیانی طاقتیں مذاکرات کی میز پر شامل نہ ہوں تو فیصلوں کی زد میں آ جاتی ہیں، اور یہاں انہوں نے انگریزی زبان میں وہ کہا کہ if you are not on the table you are on the menu۔ تو یہ ذرا سمجھائیں نا اس سے مراد کیا ہے؟ یہ اعتراف ہے، یہ انکشاف ہے، یہ مستقبل کی پیش بندی ہے، یا یہ بے بسی ہے؟ میرا خیال ہے یہ بہت بڑا اعتراف ہے ایک مغربی لیڈر کا۔ ایک تو انہوں نے امریکہ سے آزادی کا اعلان کر دیا کینیڈا کا۔ کینیڈا ہمیشہ لوگ کہتے تھے کہ یار یہ امریکہ کے پٹھو ہیں، یہ ان کی ہر بات مانتے ہیں اور ماضی میں مانتے رہے، اور آج کل رات کو انہوں نے اعتراف کیا ڈاوس میں، مارک کارنی نے بہت اچھی تقریر کی ماشاءاللہ،
کہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ سارا افسانہ تھا, اٹ واز فالس اینڈ فکشن, جو انگریزی میں کہا گیا, اور یہ جو ہم نے نام نہاد آرڈر تھا, رولز بیسڈ آرڈر, اس کے یہ مغربی مفادات کے تحفظ کرتا تھا, نہ کہ ڈیولپنگ کنٹریز کا. اور اس نے یہ بھی کہا کہ یہ پرانا آرڈر اب فارغ ہو چکا ہے, اس میں نئی گنجائش نہیں ہے. اور جو مڈل پاورز ہیں جس میں کینیڈا اپنے آپ کو شامل بھی کرتا ہے, اور ظاہر ہے پاکستان بھی ایک میجر مسلم مڈل پاور ہے, اب ان کا رول بڑا کلیدی کردار ہے کہ وہ اپنا تحفظ کریں, اور اگر یہ رولز آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے تو آپ کو اپنا پروٹیکشن کرنی چاہیے. اور انہوں نے کہا ہے اس میں کرٹیکل منرلز کا بھی ذکر کیا ہے, دوسری چیزوں کا بھی. تو ایک بڑا ایک راستہ دیا ہے انہوں نے کہ یہ اب ہم مغرب کے بیسکلی یہ اعلان کیا ہے, پہلے مغربی لیڈر ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ماضی میں جو امریکہ کی خوشامد کی یا چمچہ گیری کی یا ان کے پٹھو بھرے رہے وہ غلطی تھی, اب آئندہ ہم اپنا راستہ اختیار کریں گے. اور یاد رکھیں گے پچھلے ہفتے یہی کارنی تھے پرائم منسٹر آف کینیڈا جو چین گئے تھے, اور چین کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا تھا $7 ارب کا, اور اس کا مطلب ہے چین کو بھی وہ واشنگٹن کے زاویے سے نہیں دیکھتے. اور کل ہی آپ کو یاد ہے میکرون نے بھی کہا ہے, فرانس کے صدر نے, کہ چائنیز انویسٹمنٹ کو یورپ ویلکم کرے گا. اور آج ابھی خبر آئی تھی کہ برطانیہ کے وزیر اعظم بھی شاید اگلے ہفتے چین جائیں. تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے اس حوالے سے کہ یہ مغربی جو ایک اتحاد تھا وہ تقسیم ہو گیا ہے, اس میں درار آ گئی ہے اور امریکہ سے جدا ہو رہا ہے. تو یہ جو مغرب کو اور یورپ کو جو اب ٹرمپ کے اقدامات کی وجہ سے بے چینی ہے, اس میں وہ چین حاصل کرنے کے لیے چین کی جانب رجوع کر رہے ہیں گویا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کارنی صاحب نے کہا کہ ہم کسی عبوری مرحلے سے نہیں بلکہ ایک بڑے بگاڑ سے گزر رہے ہیں, آپ کے خیال میں وہ کسی ورلڈ آرڈر کی ذکر کریں جو نئے سرے سے ترتیب پا رہا ہے, جس کو وہ بگاڑ کہہ رہے ہیں؟ جی, وہ انہوں نے پہلے بھی بیجنگ میں بھی ذکر کیا تھا کہ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز اے نیو ورلڈ آرڈر, اور اس نے کہا کہ یہ اب ایک ٹرانزیشن نہیں ہے, یہ رپچر ہے. یعنی کہ جو پچھلا نظام جو 70 سال سے چل رہا تھا, جو مغربی دنیا میں اس کا خالق تھے اور جو ان کے ڈرائیو کر رہا تھا انہی کے رولز کے اوپر, جو ویسے بنیادی طور پر میرے خیال میں منافقت اور ڈبل سٹینڈرڈز کی بنیاد پر تھا, جو اب ایکسپوز ہو چکے ہیں خاص طور پر غزہ میں اور کشمیر میں اور ایشوز میں, وہ اب اس کا خاتمہ ہو گیا ہے, اس کو دفن کرنا چاہ رہے ہیں. اور اب وہ بات کر رہے ہیں کہ نیو ورلڈ آرڈر کی, جس میں مڈل پاورز جیسے کینیڈا بھی ہے, ہم بھی ایک مڈل پاور ہے اپنے خطے میں, تو وہ اب اپنا کلیدی کردار آزادی سے اس کا عکاسی کریں گے اور نہ کہ صرف کسی کو فالو کریں گے. تو یہ بڑی خوشائن بات ہے عالمی سیاست کے لیے میرے خیال میں, کیونکہ یہ دور جو ایک یا دو سپر پاور کا دور اب ختم ہو گیا. مشاہد صاحب, یہ جو یورپ کو انگڑائی آ رہی ہے, یہ ان کی بے چینی بے بسی نظر آ رہی ہے, اس میں جہاں آپ نے ذکر کیا کہ چین کی طرف وہ رجوع کر رہے ہیں, میں دیکھ رہا تھا یورپی یونین کی خاتون رہنما, وہ تو کہتی تھی مدر آف آل ڈیل ہم ٹریڈ کی انڈیا کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں. کیا اس موقع پر بھارت یا چین یورپی ممالک کو وہ کمک پہنچا سکے گا, وہ تشفی یا تسلی کر پائے گا جو امریکہ کا مداوا ہو؟ دیکھیں جی, جو آپ نے بیان دیا, زیان کا ذکر کیا, وہ ہے ارسلا فون ڈر لیئن, وہ یورپین یونین کی کمشنر ہے, جرمنی سے تعلق ہے, اور انہوں نے خود بھی بیان دیا تھا جو کل کے بیان کے علاوہ, کہ پچھلے مئی میں ایک جرمن اخبار ہے ڈی زائٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ the west as we know it no longer exists, جو مغرب کا ہمارا تصور تھا ماضی میں اب وہ نہیں رہا. تو وہ اس کے خاتمے کا انہوں نے خود بھی اعلان کیا تھا. تو وہ انڈیا کی ویسے بات کر رہے ہیں حفظ ما تقدم, اصل میں جو اس کا مداوا تو صرف چین ہی ہو سکتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے چائنا از ون کنٹری جنہوں نے امریکہ کو شکست دی ہے امریکہ کی ٹیرف اور ٹریڈ وار میں. اب جو نیا سال شروع ہوا ہے جنوری میں, پچھلے ہفتے آپ نے خبر پڑھی ہوگی جامی صاحب کہ چائنا کا جو ٹریڈ سرپلس تھا 2025 میں وہ $1.2 ٹریلین تھا, ریکارڈ تھا. یعنی کہ جو سینکشنز تھے امریکہ کے سب فیل ہو گئے. اور آپ کو یاد ہے کہ ٹرمپ نے بھی پہلے کوشش کی چائنا کو دھمکی دینے کی, تو چائنا نے جوابی کارڈ کھیل لیا, ریئر ارتھ میٹلز روک لیے, تو ٹرمپ کی تو چیخیں نکل گئی تھی. پھر انہوں نے معاہدہ کیا چین کے ساتھ, اب وہ نامعمول کے تعلقات لا رہے ہیں, اور اب ٹرمپ جائیں گے بھی چائنا غالباً اپریل 2026 میں, اور شی جن پنگ امریکہ کا دورہ کریں گے. تو یہ ایک ان کے تعلقات میں بھی اب میرے خیال میں بہتری آئے گی, کیونکہ امریکہ نے اب دیکھ لیا ہے کہ ہم چین کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اور چین کو ہم سیاسی طور پر, سفارتی طور پر اور معاشی طور پر
اور ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں شکست نہیں دے سکتے. بالکل چائنا برابری کے مقام پر آ گیا ہے, شاید تھوڑا سا آگے ہی نکل گیا ہو. بالکل ٹھیک. تو یہ ہمارے لیے بھی خوش آئندہ ہے کہ ہم چائنا کے ساتھ جہاں کھڑے ہیں وہ تاریخی طور پر ثابت ہے, لیکن پیرالل پاکستان اور سعودی عرب کے بیچ جو دفاعی تعلقات ہیں, اسٹریٹجک تعلقات ہیں, اس میں جو وسعت آئی, ساتھ اس میں ترکیہ کے حوالے سے بھی بڑی اہم پیش رفت ہمیں دیکھنے سننے کو ملی. لیکن اس کے پیرالل مشاہد صاحب یو اے ای بھارت پہنچا, گو کہ وہ 2-2.5 گھنٹے تھے, لیکن میں نے پریس ریلیز پڑھی ان کی جوائنٹ سٹیٹمنٹ جو پرائم منسٹر آف انڈیا کی ویب سائٹ پہ تھی, 1434 صفحوں پر مشتمل تھی. کوئی شعبہ ایسا چھوڑا نہیں جہاں انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ ہم تعاون کرنے جا رہے ہیں, چاہے اکانومی ہو 100 سے 200 بلین, یا نیوکلیر معاملات ہوں, یا دفاعی معاہدے کی یادداشتوں پر انٹینٹ کو آگے بڑھانا ہو. سو اس سے کیا مراد لی جائے, وہ کاہے کی سگنلنگ ہے؟ یہ بڑا اپنی امپورٹنٹ نشاندہی کی, اور میرے خیال میں وہ دورہ بڑا سگنیفیکنٹ تھا, کیونکہ وہ دورہ اتنا ہی لمبا تھا جتنا ان کا دورہ پاکستان میں تھا پچھلے مہینے. وہ بھی چند گھنٹے کا تھا, محدود تھا, لیکن اس دورے میں ایک اسٹریٹجک سگنیفیکنس ہے. مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ عرب ورلڈ میں اور گلف میں ری لائنمنٹس ہو رہی ہیں. ایک بن رہا ہے اتحاد کہہ لیں یا انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں, پاکستان, سعودی عربیہ اور ترکیہ, اور اس کے برعکس ایک اور الائنمنٹ ہو رہی ہے یو اے ای, انڈیا اور اسرائیل کی. اور کیونکہ یو اے ای اور سعودی عربیہ کے تعلقات میں بہت کشیدگی آ گئی ہے اور آپس میں اب ان کی کافی کھٹ پٹ ہے, تو یہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ یو اے ای اور انڈیا بہت قریب ہو گئے ہیں, کوئی $100 بلین کی ٹریڈ کی بات ہو رہی ہے. پھر کوئی 43 لاکھ ہندوستانی لوگ باشندے یو اے ای میں رہتے بھی ہیں, اور ویسے بھی انہوں نے مندر بھی بنایا ہے مودی صاحب کو خوش کرنے کے لیے, اور مودی کو 3 دفعہ جا چکا ہے یو اے ای, پھر یہ بھی انڈیا جا چکے ہیں. تو یہ ایک نئی ری الائنمنٹ ہو رہی ہے جس کو ہمیں بڑا غور سے سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے, کیونکہ یو اے ای میں بھی ہمارے بھی مفادات ہیں. ایک زمانے میں ہمارا بیسٹ فرینڈ تھا شیخ زاید, ان کا والد جو ہے محمد بن زاید کا, تو لگتا ہے کہ اس قسم کی گرم جوشی شاید نہیں رہی, لیکن یہ نیو ری الائنمنٹ ہو رہی ہے جس کے کافی نتائج ہوں گے خطے میں. مشاہد صاحب, عام دیکھنے والوں کی سمجھ کے لیے, جو جنگ کے بعد پاکستان کا اسٹیچر جس طرح سے بڑھا انٹرنیشنلی, اس کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ ڈیل, پھر ترکیہ کا آن بورڈ آنا, پھر چین کے ساتھ روایتی ہمارے تعلقات, اور پھر ہم اس بورڈ آف پیس میں جا رہے ہیں. تو یہ 3-4 جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کو مجموعی طور پر ملایا جائے تو پاکستان انٹرنیشنلی ایک ویل پلیس سچویشن میں نظر نہیں آ رہا آپ کو, ڈسپائٹ آر انٹرنل ایشوز؟ میں سمجھتا ہوں کہ جامی صاحب, جو میرا مشاہدہ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے, میں سمجھتا ہوں کہ 2025 بہت کامیاب سال تھا پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے, پاکستان کی سفارتکاری کے لیے, اور پاکستان کی قومی سلامتی اور دفاع کے لیے. ایک تو خیر اس میں محور اس کی ہے جو ہم نے شکست دی ہندوستان کو, لیکن آپ دیکھیں اس وقت جو منظر نامہ نظر آ رہا ہے, جو آپ کا سوال بھی ہے, کہ 7 مختلف دارالخلافہ دیکھ لیں, اینکرا, تہران, بیجنگ, ریاض, ماسکو, واشنگٹن, ایٹ دا ہائیسٹ لیولز ان مختلف کیپٹلز اور ممالک میں ہماری ایک اہمیت ہے, ہماری ایک رسائی ہے, ہماری ایک بات سنی جاتی ہے, وزن ہے, ایک عزت بھی ہے, مقام بھی ہے, اور یہ ایک یونیک پوزیشن ہے. اور اس یونیک پوزیشن کا ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں اس وقت, کیونکہ ہماری ایمرج کر گئے ہیں ایز اے میجر مسلم پاور, جو جنوبی ایشیا میں نہیں, صرف وسطی ایشیا میں بھی ہے کنیکٹیوٹی کی وجہ سے, اور مڈل ایسٹ میں بھی ہمارا ایک امپرنٹ ہو گیا کہ سعودی عربیہ کے ساتھ جو لیبیا سے معاہدہ ہوا, پھر سوڈان کے ساتھ معاہدہ ہوا, تو آپ دیکھیں کہ ساؤتھ ایشیا اور مڈل ایسٹ میں ہم ایک میجر مسلم ریجنل اور مڈل پاور کا رول ادا کر رہے ہیں. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اگلے 5-10 سالوں میں جو میجر مسلم مڈل پاورز ہوں گے اس میں پاکستان, ترکی, ایران, سعودی عربیہ اور انڈونیشیا ہوں گے. تو پاکستان کا بہت بڑا ایک موقع بھی ملا ہے اپنا وزن آگے بڑھانے میں, اور بالکل سیاسی وزن. سر مجھے چند سیکنڈز کی ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. 2 بڑے اہم نقطے آپ کی خدمت میں نے مزید رکھنے ہیں, چھوٹا سا ایک میں وقفہ لے رہا ہوں چند سیکنڈز کا. ناظرین واپس آتے ہیں, مشاہد صاحب سے 2 بڑے اہم مدعوں پہ بھی بات جاری ہے ہماری. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مشاہد حسین سید صاحب کیا بڑی فکر انگیز گفتگو سن رہے ہیں بدلتے عالمی منظرنامے کے اوپر, پاکستان کی جو ویل پلیسمنٹ ہے اس کے اوپر. مشاہد صاحب ابھی ڈیووس میں ٹرمپ صاحب بھی مخاطب ہیں, اور ان کو میں نے دیکھا ابھی تھوڑی دیر پہلے پروگرام سے پہلے, تو وہ فرما رہے تھے کہ مجھے یورپ سے بڑا پیار ہے, مگر یورپ سیدھے راستے پر نہیں چل رہا, اور یہ جو پلانٹ ہے, یہ سیارہ ہے, اس کا سب سے بڑا معاشی انجن جو ہے امریکہ ہے, انہیں قدر نہیں ہے اس بات.
تو وہ یورپ کو کس راستے پہ چلانا چاہ رہے ہیں؟ جامع صاحب میں بڑا خوش ہوں کہ ٹرمپ جس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں یورپینز کو. ہاں یورپین لیڈرز میں بہت منافقت آ گئی تھی, بہت تکبر آ گیا تھا, اور دوہرے معیار کا مظاہرہ کرتے رہے. یہ ہمیشہ بات کرتے ہیں ویلیوز کی, سول لبرٹیز کی, ہیومن رائٹس کی, جمہوریت کی, لیکن جب ٹیسٹ کیس آیا آپ نے دیکھا, میں 2 مثالیں دیتا ہوں آپ کو, کہ فلسطین میں جب یہ جینوسائیڈ ہوا تو انہوں نے چوں تک نہیں کی, بلکہ جن لوگوں نے فلسطینی جھنڈا اڑایا ان کو سب کو انہوں نے نکالا, ان کو اندر کیا. آپ کو یاد ہے وہ جو بیٹا تھارنبرگ ہے اس کو لندن میں ٹیررزم کیس میں پکڑ لیا کیونکہ وہ فلسطین کے حق میں جلوس نکال رہی تھی. اور پھر جب آپ کو یاد ہے جرمنی کے چانسلر نے جب ایران پر حملہ ہوا اسرائیل کا تو اس نے کہا کہ اسرائیل ہمارا گندا کام, اسرائیل از ڈوئنگ دی ڈرٹی ورک فار اس. تو ان کی منافقت سامنے آ گئی ہے, اور پوٹن نے ٹھیک کہا تھا یورپین لیڈرز آر لائک لٹل پگز موونگ اراؤنڈ. تو ٹرمپ نے ٹھیک ان کو سد رکھا ہے کہ جناب آپ کی حیثیت کیا ہے, ان کو اپنی اوقات بتا دی ہے اور کہا ہے کہ آپ ہمارے بغیر کہاں کھڑے ہیں. تو ساری عمر تو وہ امریکہ کی اطاعت کرتے رہے اور ہمیں لیکچر دیتے رہے, تو اب وہ بڑے بے نقاب ہو گئے ہیں. تو اب یورپ کے لیے ایک نئی شناخت کی ضرورت ہے. اگر تو وہ ڈیگول کا راستہ اختیار کریں جو جنرل ڈیگول تھا, گریٹ لیڈر آف فرانس, جس نے کہا تھا کہ ایک یورپین یورپ ہونا چاہیے, یورپی میں اسٹریٹجک اٹانومی ہونا چاہیے, اگر اتنی ہمت و جرت ہے تو کریں, کیونکہ یورپ کو کسی سے خطرہ تو نہیں ہے, تھریٹ تو نہیں ہے نا. اور یہ جنگ بھی جو کروائی تھی یوکرین کی, یہ تو نیٹو اور بائیڈن نے اور ان لوگوں نے, یورپین نے کروائی تھی ان کو پھنسانے کے لیے کہ نیٹو کو ہم ایکسپینڈ کریں گے. تو اب ان کا اپنا نئی شناخت کی ضرورت ہے اور اب نیو آئیڈینٹی کی ضرورت ہے. میرا خیال جو اسپیچ کی ہے کارنی نے, اس کو اگر فالو کریں تو وہ بہتر ہوں گے کہ اپنے مفادات کا خود تحفظ کریں اور مل جل کے اپنا ایک نیو آرڈر کی طرف جائیں. اچھا مشاہد صاحب, یہ وینیزویلا کی صورتحال ہم نے دیکھ لی, ایران کا منظرنامہ آپ کے سامنے, پھر کولمبیا کو بھی دھمکی تھی, اب اس کی نظر ہے ساری گرین لینڈ کے اوپر, اور گرین لینڈ کے اوپر وہ ٹیک اوور جو ممکنہ ہے اس سے پیچھے ہٹتے تو ٹرمپ صاحب مجھے دکھائی نہیں دے رہے. وہ کہ فرانسیسی صدر کہہ رہے تھے کہ ہمیں وہاں پہ ملٹری ایکسرسائزز کرنی چاہیے. آپ کے خیال میں یورپ اس قابل ہوگا کہ امریکہ کو گرین لینڈ آنے سے روک سکے؟ ناٹ ایٹ آل. اتنی نہ جرت ہے, نہ اتنی ہمت ہے, نہ اتنی صلاحیت ہے. وہ جان ہی نہیں یورپ میں. تو یورپ تو خود کلیپس ہو رہا ہے, یورپ خود تقسیم شدہ ہے. بالکل نہیں. وہ یورپ میں تو ٹرمپ جو چاہے جب چاہے وہ کر لے گا, اور یہ کوئی رکاوٹ نہیں اس کو ہوگی. یس, کانڈمنیشن ہوں گی, تقریریں ہوں گی, مذمت ہوگی. مجھے یاد آ گیا, میں اسٹوڈنٹ آف ہسٹری بھی ہوں, جیسے آپ بھی پڑھتے رہتے ہیں کافی کچھ. اسٹالن سے جب وہ جو سوویت یونین کے لیڈر تھے, ورلڈ وار 2 میں کسی نے کہا کہ جناب پوپ جو ہے آپ سے بہت ناراض ہے, اور پوپ سوویت یونین اور اسٹالن کے خلاف بڑے بیان دے رہا ہے. تو اس نے اپنے مونچھوں کو وٹ ڈالا, اس نے کہا جی ہاؤ مینی ڈویژنز ڈز دا پوپ ہیو, یعنی کہ کیا اس میں جان ہے پوپ میں, کتنی فوجیں ہیں اس کے پاس ہے, کیا کر لے گا, مذمتی بیان دے دے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہی ایٹیٹیوڈ ٹرمپ کا ہے. یورپ یعنی یہ جو امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدے کی معطلی ہے, یہ صرف بیان بازی کی حد تک ہے, یہ افورڈ نہیں کر پائے گا آپ کے نزدیک؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ دھمکیاں ہیں. یورپ میں دیکھیں جان نہیں ہے. یورپ نے خود اپنے پاؤں پر کھلاڑی ڈالی, کیونکہ ان کے جو ایٹیٹیوڈز تھے انہوں نے اپنی کوئی انڈیپینڈنٹ شناخت نہیں رکھی, نہ کوئی پوزیشن رکھی. وہ بالکل امریکہ کے پٹھو بنے رہے, ان کے دمچلا بنے رہے, نیٹو میں بھی اور یورپین یونین میں بھی, اور بس ادھر لیکچر بازی کرتے رہے. اگر امریکہ خلاف ہوا چین کے تو وہ بھی چین کے خلاف ہو گئے. اگر امریکہ نے ایران کے خلاف پابندیاں لگائی تو انہوں نے بھی لگا دی. جو امریکہ کرتا رہا وہ کرتے رہے. اب ایک نیا لیڈر امریکہ کا آیا جس کی سوچ ہی مختلف ہے, اور وہ ڈفرنٹ روایتی سوچ سے نہیں سوچ رہا. تو اب یہ پھنس گئے ہیں, ان کو پتہ نہیں کہ کہاں چھپے ہیں, کیا کریں اور کیا اقدامات لیں. تو دے آر ان اے بٹ آف اے کوانڈری. اور ویسے بھی یورپین لیڈرز کے کیلیبر اور کوالٹی آف لیڈرشپ بہت پور ہے ہر جگہ. اچھا مشاہد صاحب, اس سے پہلے کہ وائنڈ اپ ہم کریں, یہ چونکہ بورڈ آف پیس سے گفتگو آپ سے شروع ہوئی, تو جانے سے پہلے بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ پنجاب یونیورسٹی کے ایک لیکچرر ہیں نوید انور صاحب, انہوں نے سوال ابھی بھیجا ہے ٹویٹر کے اوپر, کیونکہ آپ نے مارک کارنی کو ٹیگ کیا ہوا تھا اور ریسنٹ صورتحال کے اوپر. وہ پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ یہ بورڈ آف پیس میں جو شمولیت ہے, اس سے تصویراتی فوائد کیا ہوں گے پاکستان کو یا ہو سکتے ہیں؟ انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے جس میں بیشتر ممالک جو ہیں وہ شامل ہیں. اس میں ہم اپنی آواز فلسطین کے حق میں اور کشمیر کے حق میں, اور ہمارے جو درینہ دوست ہیں چاہے ایران ہو یا چائنا ہو, ان کا ہم دفاع کر سکتے ہیں. دیز آر دا آئی تھنک پاسبل فوائد ہمارے لیے ہوں گے. اور ہمیں جو اس وقت بدلتی ہوئی صورتحال ہے
انڈیا جو پاکستان کو آئسولیٹ کرنا چاہ رہا تھا، انڈیا اور اسرائیل جو پاکستان کو ڈیمونائز کرنا چاہ رہے تھے، ہم اس سے ہمیں کور مل گیا، اس سے ہم بچ گئے۔ مشاہد صاحب، یہ جو اسٹیچر ہے پاکستان کا، اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ انٹرنل پولیٹیکل جو مسائل ہیں وہ اب بادر کریں گے سسٹم کو؟ سسٹم تو تگڑا ہوا ہوگا۔ نہیں جی، وہ ایک ڈسکنیکٹ ہے، ایک بڑی مختلف زاویے سے دیکھ رہے ہیں۔ قومی سلامتی، سفارتی، علاقائی صورتحال پاکستان کی بڑی مضبوط اور مستحکم ہے ماشاءاللہ، لیکن جو اندرونی صورتحال خاص طور پہ سیاسی حوالے سے اور اقتصادی حوالے سے، وہ اس میں ڈسکنیکٹ ہے۔ میرے خیال میں بڑی ضرورت ہے کہ یہ جو پولرائزیشن ہے اس کا خاتمہ ہو، دست شفا ہو حالات، اور ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں۔ میرا تو یہ ویو ہے، پھر ہی ملک مضبوط اور مستحکم ہوگا۔ اور خاص طور پہ جو معیشت میں بھی آپ دیکھیں نا، پچھلے سال کی جو فگرز آئے ہیں کہ 43% فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کم ہوئی ہے، اور پاورٹی لیول بڑا ہے، 45% ہو گیا ہے، اور 26 ملین لوگ اسٹوڈنٹس آر آؤٹ آف اسکول، اور 40% آف ینگ پیپل، بچے جو ہیں انڈر ایج آف 5 آر اسٹنٹڈ۔ یہ تو مطلب ہے کہ اگر مسلم مڈل پاور بننا ہے اور آپ نے اسٹرونگ کرنا ہے تو آپ کی اندرونی جو استحکام اور اندرونی معیشت صورتحال بہتر ہونی پڑے گی، اور اس کے لیے ضروری ہے سیاسی جو ہے کشمش چپکلش کا خاتمہ ہو، اور وہ حکومت کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم مودی کے وزیر خارجہ سے ہاتھ ملا سکتے ہیں، اور ماضی میں ہم نے دہشت گردوں سے بھی ہاتھ ملایا کابل جا کے، تو اپنے لوگوں سے ملنے میں کیا حرج ہے، بشمول قیدی نمبر 804۔ بہت بہت شکریہ جناب مشاہد حسین سید صاحب، شریک گفتگو تھے، وزیر مملکت برائے معیشت اکانومی۔ وہ ہمارے ساتھ پروگرام کے اگلے حصے میں ہوں گے، ان سے جانیں گے کہ اسٹیٹ آف اکانومی کیا ہے، 18ویں ترمیم کے اوپر کیوں بول رہی ہے سرکار، اب ارادہ کیا ہے، کیا کوئی نئی ترمیم آنے والی ہے۔ ایک بریک کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑا دلچسپ مکالمہ رہا کچھ دیر پہلے ہمارا مشاہد حسین سید صاحب سے بدلتے عالمی منظرنامے اور بورڈ آف پیس میں جو پاکستان نے باضابطہ شمولیت کی دعوت قبول کی۔ دلچسپ گفتگو تھی جو آپ نے ملاحظہ کی، لیکن ظاہر ہے اب ہمیں حکومت کا موقع بھی سننا ہوگا۔ کئی ایک معاملات ہیں، اندرونی سیاست ہو، اکانومی کا محاذ ہو، بین الاقوامی طور پر پاکستان کی سٹینڈنگ ہو۔ لیٹس ہیئر فرام دی گورنمنٹ کوارٹرز۔ اس کے لیے آج ہم نے رابطہ کیا ہے سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے اسٹیٹ منسٹر آف فائنانس بلال اظہر کیانی صاحب۔ کیانی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو یہ بورڈ آف پیس میں جو ہم گئے ہیں، کیا آئی ایس ایف اور بورڈ آف پیس میں ایک فرق ہے؟ ایک تو اس پہ روشنی ڈالیے، اور دوسرا بورڈ آف پیس میں جانا کیوں ضروری تھا، اس سے کیا حاصل ہوگا پاکستان کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جامی صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا، اور آپ نے دونوں سوال بڑے اہم پوچھے ہیں۔ جی میرے خیال سے سب سے پہلے تو جی بورڈ آف پیس اور آئی ایس ایف کی تفریق میں وضاحت کر دینی چاہیے کہ بورڈ آف پیس اور آئی ایس ایف دونوں بالکل مختلف چیزیں ہیں جی۔ اور جو آئی ایس ایف کی میں جو پہلے بھی بات چیت ہوئی ہے، وہ تو ایک فورس کا ذکر ہے، اس کے حوالے سے تو سارے پہلوؤں کو دیکھ کے اور ہمارے قومی انٹرسٹ کو، اور جو فلسطینی عوام کے لیے سب سے بہترین سٹیپ ہوگا، وہ سارے فیکٹرز کو مد نظر رکھ کے اس پہ کوئی پاکستان آگے پھر کوئی قدم اٹھائے گا اور اس کے حوالے سے عوام کو آگاہ کرے گا۔ مگر ابھی تو جی ایٹ دا مومنٹ بورڈ آف پیس کی بات ہو رہی ہے، جو کہ بالکل مختلف چیز ہے، اور اس پہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی دعوت پہ پاکستان نے دیگر اور ممالک کی طرح اس بورڈ کو جوائن کیا ہے، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو غازہ کا پیس پلان طے ہوا تھا یو این سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن 2803 کے مطابق، اس کی امپلیمنٹیشن سپورٹ کرنا۔ اور پاکستان اسی لیے اس نے اس کو جوائن کیا ہے کیونکہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے نتیجے میں پاکستان مزید کردار ادا کر سکے گا کانکریٹ سٹیپس کی طرف اس بورڈ کو لے جانے کے لیے، تاکہ ایک پرماننٹ سیز فائر غازہ میں امپلیمنٹ ہو سکے، جو ہیومینیٹیرین ایڈ ہے فلسطینی ہمارے بہنوں بھائیوں کے لیے، جو مدد ان تک پہنچنی چاہیے وہ فوراً پہنچ سکے، اور جو غزہ کی ریکنسٹرکشن ہونی ہے اس میں ایک کردار ادا ہو سکے۔ اور ان دا لانگ ٹرم جو پاکستان کا ایک کنسسٹنٹ سٹانس رہا ہے فلسطین کے حوالے سے کہ ایک آزاد، ایک ساورن، ایک کنٹیگیوس اسٹیٹ آف پیلسٹائن کا قیام، اور ان کی جو فلسطینی عوام کی رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ہے اس کو انشور کرنا، اور جو پری 1967
بارڈرز ہیں القدس الشریف اس کے دارالحکومت ہوتے ہوئے اس کے ایک آزاد اور ساورن فلسطینی اسٹیٹ کے قیام کے لیے جو ہمارا اسٹانس رہا ہے اس میں ہم امید کرتے ہیں کہ ایونچولی کیانی صاحب اس میں یہ بات بھی واضح کر دیں کہ ظاہری بات اتنا امپورٹنٹ فیصلہ ہے اور آپ نے فرق واضح کیا کہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں. ایک نیا اتحاد یا نیا بلاک اگر ایمرج ہو رہا ہے تو ظاہری بات ہے اس کا حصہ ہونا تو لازم تھا بجائے اس کے کچھ ٹرین میں آپ شامل نہ ہوں. کیونکہ میں ابھی ذکر کیا تھا کینیڈین پرائم منسٹر کا مارک کارنی کا جو کہہ رہے تھے اگر آپ ٹیبل پہ نہیں ہیں تو آپ مینیو کا حصہ ہو جائیں گے, پھر لوگ آپ کو ہڑپ کر دیں گے انٹرنیشنل طاقتیں. لیکن عام بات یہ ہے کہ کیا اس میں ہم نے جو اپنے برادر اسلامی ممالک ہیں سعودی عرب ترکیہ یا دیگر ان کے ساتھ آن بورڈ ہیں, ان کی صلاح مشورے سے چل رہے ہیں کیونکہ زیادہ کنسرن ان کا ہے, زیادہ جو اس معاملے فلسطین کے معاملے کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے یہ ان کا براہ راست معاملہ ہے گو کہ ہماری جذباتی وابستگی ان کے ساتھ ہیں. نہیں دیکھیے جی, ایک تو پاکستان آپ جانتے ہیں جی اس خطے میں کسی بلاک پالیٹکس کا حصہ نہیں ہے اور پاکستان نے الحمدللہ پچھلے سال میں بالخصوص آپ نے دیکھا ہے کہ بین الاقوامی سطح میں مڈل ایسٹ ریجن میں بھی اور ادروائز بھی اکراس دا بورڈ جو ہمارے اہم جتنے بھی اسٹریٹجک تعلقات ہیں سب کو ایک وقت میں مستحکم اور مضبوط کیا ہے. اور مڈل ایسٹ کے اندر آپ چاہے وہ ہمارے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات دیکھ لیں یا دیگر اور مڈل ایسٹرن ممالک کے ساتھ دیکھ لیں وہ آپ کے سامنے. دیکھیے اس میں جو میری ابھی تک اطلاع ہے جی اس کے مطابق آئی تھنک اس میں یو اے ای اور ٹرکی نے اور دیگر اور ممالک نے بھی اس میں شاید شرکت کا فیصلہ کر لیا. تو یقیناً جی دیکھیے ان سب کا کردار ہوگا مگر بنیادی وجہ جو پاکستان کی اور یقیناً جو دوست ہمارے مسلمان ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کے ہی ایک اہم کردار ادا کرنا ہوگا فلسطینی عوام کا حق بھی ان کے لیے حاصل کرنے کے لیے, ان میں کردار ادا کرنے کے لیے اور جو انصاف ان کا بنتا ہے اور جو مدد ان کو درکار ہے اور اس کے علاوہ جو وہاں پہ پیس انشور کرنا, پرماننٹ سیز فائر انشور کرنا, اس میں یقیناً یہ سارے جو ممالک ہوں گے اس بورڈ پر. اور تو کیانی صاحب اب ذرا اپنی ملکی سب کے ساتھ مل کے ہم یہ کردار ادا ملک پہ آ جاتے ہیں سر. یہ آپ کل ایک شو میں این ایف سی کے اوپر گفتگو کر رہے تھے کہ ریوائیو یا ریوزٹ کرنے کی بات آپ نے کی این ایف سی کے اوپر. اب تو وزیر دفاع نے کھل کے آن دی فلور آف دی ہاؤس 18ویں ترمیم کو بھی ڈھکوسلا قرار دے دیا. حالانکہ نون لیگ واز پریٹی مچ پارٹ آف دیٹ امینڈمنٹ اور تب اس کو بڑا قابل فخر کارنامہ نون لیگ بھی قرار دیا کرتی تھی. تو کیا واقعی اس وقت کی حکومت جو ہے وہ 27ویں ترمیم کے بعد اگلی ترمیم میں این ایف سی کے معاملے یا بلدیاتی نظام کو ترجیحی بنیادوں پر دیکھ رہی ہے اور کوئی نئی ترمیم آ سکتی ہے؟ ری وزٹ اور ریویو سے کیا مراد تھی؟ آئینی ترمیم کے علاوہ تو آپ این ایف سی کو نہیں چھیڑ سکتے. جی دیکھیے دو تین چیزیں جی, اور یہ جامی صاحب مجھے ذرا موقع دیجیے گا کیونکہ اس کے دیگر پہلو ہیں. سب سے پہلے تو جی دیکھیے 18ویں ترمیم اٹ سیلف یقیناً ایک میرے خیال سے ایک اہم پولیٹیکل ایونٹ تھا جو یقیناً ہماری جماعت نے پیپلز پارٹی نے مل کے کیا تھا اور اس کی بہت سارے پہلو ہیں جو کہ جس کا بڑا اچھا اثر رہا ہے. اس میں ڈیولوشن آف رسپانسبلٹی ٹو پروونسز ہے اور دیگر اور پہلو, اور این ایف سی ایوارڈ کے تعین کا طریقہ کار بھی اس میں ایک چیز تھی. مگر دیکھیے ایک چیز جو 2000 جس کو 15-16 سال ہو گئے ہیں اس کے اندر کہیں بہتری گنجائش ہوتی ہے تو ہمیں یقیناً ری وزٹ تو کرنا چاہیے. اچھا. میرے خیال سے ایک عمل جو نامکمل رہا ہے 18ویں ترمیم کے نتیجے میں 18ویں ترمیم کے بعد وہ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ سے صوبائی حکومتوں تک تو پاور ڈیوالو ہوئی ہے مگر اختیارات اور وسائل اس سے نچلی سطح پر جس طرح پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ کی صورت میں یا پاور نے اور اختیارات نے جس طرح لوکل گورنمنٹس تک پہنچنا تھا اس طریقے سے شاید ڈیولوشن صوبوں سے آگے نہیں ہوئی. دوسرا یہ کہ جو این ایف سی کا جو آئین میں شک ڈلی ہوئی ہے میرے خیال سے اس میں جو ایک لوور کیپ لگا دی گئی ہے کہ ریونیو شیئر کم نہیں ہو سکتا بڑھ ہی سکتا ہے صوبوں کا, میرے خیال سے اس پہ بھی غور ہونا چاہیے. اگر اس نتیجے پر نیشنل فائنانس کمیشن جو ابھی بیٹھا ہوا ہے جو ان پروگریس ہے جس کی 2 نشستیں ہو چکی ہیں فائنانس منسٹر فیڈرل فائنانس منسٹر کی صدارت میں جس میں صوبائی وزراء خزانہ ہیں, تو اس میں اگر ایسا نتیجہ نکلتا ہے تو اس پہ بھی غور کیا جا سکتا ہے. بنیادی بات جامی صاحب یہ ہے, بنیادی باتیں 2 ہیں. ایک تو جو وسائل ہیں وفاق اور صوبے کے درمیان جو اس کی تقسیم ہے اس کو ہمیں بالکل ود این اوپن مائنڈ سب کو دیکھنا چاہیے کیونکہ فارمولا ایسا ہونا چاہیے جس میں وفاق یا کوئی صوبہ یا ایون ہمارے جو دیگر اور ریجنز ہیں آزاد کشمیر جی بی اور اسلام آباد سب کے لیے اس میں آسانی ہو اور سب کے لیے اس میں فزیکل سسٹینیبلٹی. کیانی صاحب مختصر چھوٹا سا سوال آپ کے لیے, یہ جو فارمولا آپ ڈسکس کر رہے ہیں فارمولے کے لیے آئین پاکستان میں ترمیم کی ضرورت ہوگی تو کیا حکومت ریویو ری وزٹ کے لیے ترمیم پر جانا چاہتی ہے؟ سادہ سی بات.
نہیں دیکھیے جامی صاحب، اس میں دو طریقے ہیں. اگر تو ریونیو شیئر کو چھیڑنا ہوگا اور اس لوور کیپ کو چھیڑنے کا نتیجہ ایک اتفاق کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ تو اس کے لیے پھر آئینی ترمیمی درکار ہوگی. اور آپ کو یاد ہے کہ این ایف سی یا لوکل گورنمنٹس تو واز ون آف دا سبجیکٹس جو ہم 27ویں ترمیم کے موقع پر بھی پوٹینشلی ڈسکس کرنا چاہتے تھے، مگر ہم صرف ان موضوعات کو آگے لے کر چلے جن میں ہمیں دونوں ہاؤسز میں 2/3 میجورٹی تک کا اتفاق حاصل ہو سکا. اور ہم نے یہ کہا، اور چاہے وہ لوکل گورنمنٹ کا معاملہ ہے یا این ایف سی کا معاملہ ہے، ہم نے پرائم منسٹر صاحب نے بھی وہاں پر یہ بات کہی کہ آگے ان موضوعات کو آگے ہم ڈسکس کریں گے، اور جس چیز پر 2/3 میجورٹی تک اتفاق ہوا اسی کو آئینی ترمیم کی صورت میں لے کے آئیں گے. مگر جامی صاحب، این ایف سی کا حل صرف آئینی ترمیم نہیں ہے، اس کے دیگر اور طریقہ کار بھی ہیں. وہ کیا ہے؟ بنیادی مقصد تو یہ ہے سر، بنیادی مقصد تو یہ ہے نا جی کہ وسائل جس میں ریونیوز بھی آتے ہیں اور ایکسپینڈیچرز بھی آتے ہیں، ان کی ایک ایسی تقسیم ہونی چاہیے جو کہ سب کے لیے سسٹینیبل ہو اور اوور آل ہماری ریاست اور ہماری حکومتیں اور ہماری عوام کے لیے میک سینس کرتی ہو. تو اس میں ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ آپ ریونیو شیئر کم کرنے کے بجائے آپ کچھ اخراجات کو اجتماعی کر لیں. مثال کے طور پہ کوئی اخراجات ہیں جو کہ آپ ابو دا لائن لے جائیں، جس میں تقسیم ہونے سے پہلے ریونیو وہ کچھ اخراجات کو پہلے ہی کاٹ لیا جائے. ایک طریقہ کار یہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب کچھ وزارتیں ختم کر دی جائیں؟ نہیں سر، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کو کچھ اخراجات ہیں جن کو ابو دا لائن لے کے جایا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم اگین میں ذاتی رائے آپ کو دے رہا ہوں، ایک طریقہ کار یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اگین میں یہ کیویٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ میں اپنے عہدے کی وجہ سے بھی کہ اس میں سے کوئی بھی چیز حتمی نہیں ہے. جو کچھ ہوگا وہ ڈسکشن کے بعد ڈیٹا کی بنیاد پہ. مثال کیا دے رہے تھے آپ؟ جہاں پر سر دو مثالیں ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پہ ڈیفنس ایکسپینڈیچر اگر آپ کا ہے، جو آپ کا بہت اہم ایکسپینڈیچر ہے، آپ اس کو اگر ابو دا لائن لے جاتے ہیں تو پہلے ریونیو تقسیم ہونے سے پہلے پہلے اس کی کٹوتی ہو سکتی ہے، جس سے آگے پھر اور اس کے بعد اگر آپ ریونیو تقسیم کریں تو وفاق جن معاشی مشکلات کا شکار ہے اسٹرکچرلی، وہ اس میں بہتری آ سکتی ہے. دوسری طریقہ کار یہ ہے کہ بینزین انکم سپورٹ پروگرام ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایک بڑا اچھا پروگرام ہے، ہماری حکومتوں نے اس کو گرو کیا ہے. اس کو بھی آپ صوبوں کی طرف کر سکتے ہیں، ڈیوالو کر سکتے ہیں، کیونکہ آلریڈی یہ ایک ڈیوالو سبجیکٹ ہے. مگر وفاقی حکومت 716 ارب روپے کا بجٹ اس کا لے کے چل رہی ہے، اور اس کی میں آپ کو سائز کا اندازہ لگانے کے لیے 716 ارب روپے بیس کے ایک طرف ہیں اور 1000 ارب کا پورا وفاق کا ترقیاتی بجٹ ایک طرف ہے. تو ایک یہ بھی طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ صوبے پوری اس کی ذمہ داری. طریقہ کار تو یہ تب بھی رائج ہوگا جب آپ کے اتحادی پیپلز پارٹی والے مطمئن ہوں گے. وہ تو 18ویں ترمیم کو ڈکوسلا کہنے پر بھی ناراض ہوئے پڑے ہیں. یعنی صاحب آج وقت کی قلت ہے کیونکہ انٹرنیشنل منظرنامے سے بڑی خبر آ گئی. تو کسی اور روز مجھے وقت دیجیے گا تاکہ آپ سے ایک تفصیلی نشست ہو سکے. آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، آپ کو بہت شکریہ. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.